बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था। बिलावल भुट्टो ही खुशबू है इस मुल्क में। आपके ऊपर तो आर्टिकल 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर हम नाकाम हैं तो आप क्या थे? क्या आप नहल तरीन थे? क्या आप नाकाम तरीन थे? क्या मुकाबला हमारा करेंगे उनके बाद? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, वज़ीर आज़म का वज़ीरिस्तान में खिताब एक बार फिर अपोजिशन पर शदीद तनकीद की। कहा करप्ट और जो मुल्क को लूटने वाले हैं उनसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। वज़ीर आज़म की तकरीर से यूं लगता है कि वज़ीर आज़म को अपोजिशन की तनकीद का कोई खौफ नहीं है। एक बार फिर बोले कि NRO नहीं दूंगा। क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। ये जो सारे जमा हुए हैं जमहूरियत बचाने के नाम पे, सब जमा हुए हैं जिन्होंने पिछले 10 साल मुल्क को लूटा कि जी हम हुकूमत गिरा देंगे, हुकूमत अच्छा काम नहीं कर रही। इन सब का एक मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को जोर लगा के NRO ले लो ताकि इमरान खान इनकी करप्शन और चोरी को माफ कर दे। क्या आपका ख्याल है कि इमरान इन चोरों को, इमरान खान इन डाकुओं को NRO दे देगा? अच्छा, जब भी NRO की बात होती है तो हमेशा मीडिया में एक ही सवाल उठता है कि NRO कौन किससे मांग रहा है, मगर कोई वाज़ेह जवाब मिलता ही नहीं है। दूसरी जानिब खुर्शीद शाह ने ईरान में वज़ीर आज़म के बयान पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा भी कर दिया है। उनका क्या कहना था, ज़रा ये भी सुनते हैं। अरे आप जाके ईरान में तस्लीम करके आते हो कि हमारे धरती से दहशतगर्द आते हैं, हमला करके जाते हैं, मानते हो जो किसी ने नहीं माना। आपके ऊपर तो आर्टिकल 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, आर्टिकल 6 होना चाहिए। आपके हिसाब से आप खुद मानते हो। आज असद उमर साहब भी असेंबली में आए और बिलावल भुट्टो की तनकीद का भरपूर जवाब दिया। असद उमर ने क्या कहा वो भी जरा सुन लें। बिलावल साहब ने यह भी कहा कि वजीर खजाना क्योंकि बदल लिए गए इसलिए हुकूमत ने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया। तो बिलावल साहब, आपकी हुकूमत के अंदर तो 4 सूरमा वजीर खजाना बदले, एक एक सूरमा भेजते गए, एक एक नाकाम होता रहा, एक एक घर जाता रहा। तो अगर हम ना हेलें, अगर हम नाकाम हैं तो आप क्या थे? क्या आप नहल तरीन थे? क्या आप नाकाम तरीन थे? मगर आज कौमी असेंबली में हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात उसके अपने इत्तेहादी सरदार अख्तर मेंगल ने की। अख्तर मेंगल ने हुकूमत को उनके किए गए वादे याद दिलाते हुए क्या कहा वो भी सुनिए। जो 6 नुकात हमने पेश किए थे जनाब स्पीकर, उन पर कितना अमल दरामद हो रहा है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। आज दिन तक वो कमेटी नहीं बन पाई और ये कलम उस दिन आपके दस्तखत भी इसी कलम से जनाब स्पीकर साहब। बाकी जो हमारे उस वफूद में शामिल थे उन्होंने इसी कलम से उस दस्तखत किए थे। बदकिस्मती से वक्त की और हालात की दीमक से जो है ना ये कलम थोड़ा टूट चुका है, लेकिन अभी तक उसको मैं अपने हाथ में रखा हुआ हूं कि याद दिलाने के लिए कि 8 महीने का अरसा गुजर चुका है, अभी तक उन 6 नुकात पर जो है अमल दरामद नहीं हो पा रहा। आम सवाल ये है कि अगर हुकूमत के साथ उसके अपने इत्तेहादी भी नाराज हो जाते हैं, ऑपोजिशन भी वॉकआउट करती है, तो फिर आने वाले हुकूमती बजट कैसे पास होगा? आपस की रस्साकशी में ये आवान कैसे चलेगा? अलबत्ता आज PTI के लिए एक खुशखबरी भी जो है वो आई है। पंजाब में चौधरी सरवर के साथ उनके इत्तेहादियों ने भी उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया है। चौधरी सरवर और चौधरी परवेज़ इलाही ने किन अल्फाज से उस्मान बुज़दार पर एतमाद किया उसका भी ज़रा आपको बता देते हैं, वो सुनवा देते हैं आपको। हमारी जो मुलाकात हुई है या होती है या हो रही है वो वज़ीर आला बुज़दार साहब को मजबूत करने के हवाले से, और हमारी सारी जमात और शुजा साहब का बयान भी आया, मजबूती के साथ बुज़दार साहब के साथ खड़े हैं।
ہمارے تعلقات بزدار کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے، ہم نے چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ سپیکر صاحب سے میرا خیال ہے جب سے میں برطانیہ میں آیا ہوں 3 دفعہ میری ان سے ٹیلی فون پہ بات ہو چکی ہے۔ آب پاک اتھارٹی جو ہے وہ بن چکی ہے، وہ انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو بھیجی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ جو آب پاک اتھارٹی بنی ہے اس میں چیف منسٹر بزدار صاحب، پرائم منسٹر صاحب، اسپیکر صاحب، اگر سب لوگ جو ہیں اتفاق رائے نہ کرتے تو یہ اتھارٹی نہیں بن سکتی تھی۔ اس سارے دن کے ایونٹس کا ہم نے آپ کے لیے ریکیپ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے، نیوز 9 کے پلیٹ فارم سے ہم 3 اہم سوال اٹھائیں گے۔ سوال نمبر 1، کیا وزیر اعظم کو اپوزیشن کے احتجاج کا کوئی خوف نہیں ہے؟ سوال نمبر 2، اتحادیوں کے تحفظات اور اپوزیشن کے ساتھ محاذ آرائی آنے والا بجٹ کیسے پاس ہوگا؟ سوال نمبر 3، اختر مینگل کے 6 نکات پر اب تک عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ 3 سوال اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے اٹھائیں گے۔ جناب صداقت عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز سے موجود ہیں، اور فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ ہی دیر میں جو ہے ہمیں فون لائن پر جوائن کریں گے۔ تو اگر میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے شروع کر لوں اور پھر ایک ہی دفعہ میرے خیال ہے حکومت پہ آتے ہیں، حکومت میں جواب جو ہے وہ دینے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، بقول اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ایک سیشن جو ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، نیشنل اسمبلی کا، وہ ایک سٹنگ 10 کروڑ کی ہوتی ہے۔ کل کا سارا دن ہم نے دیکھا کہ وہ جاپان اور جرمنی والی جو ہے وہ بحث میں ایک نان ایشو تھا، اس میں چلا گیا۔ آج کا سارا دن پرسنل سکور سیٹلنگ میں جو ہے وہ چلا گیا۔ اب لگتا یہ ہے کہ ہمارے جتنے ایم این ایز ہیں شاید وہ صرف ٹی اے ڈی اے جو ہے وہ حلال کرنے آتے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ ایک تاثر جاتا ہے، عام آدمی روز پوچھتا ہے کہ میری کون سی بات ہوئی آج، میرے لیے آج کیا نکلا؟ جی بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ۔ بنیادی طور پہ پارلیمان جو ہے وہ ظاہر ہے عوام کی منتخب شدہ ہے، اور عوام کی بڑی توقعات ہوتی ہیں کہ ہمارے جو نمائندے وہاں پہ گئے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے ایشوز کی اور ہمارے مسائل کی بات کریں گے، اور میں ایک عام فہم سی بات کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں کوئی آسانی لے کے آنے کی بات کریں گے۔ اور جہاں یہ بات صحیح ہے وہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ پارلیمان کو چلانا، پارلیمان کے اندر ایجنڈا سیٹ کرنا، پارلیمان کے اندر ماحول کو متوازن رکھنا، صبر و برداشت کا مظاہرہ کرنا، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ اپوزیشن ظاہر ہے حکومت کی پالیسیز کے اوپر اور روزمرہ کے معاملات میں جو حکومت جو بھی وہ کیا کہنا چاہیے کمزور بال کھیلتی ہے یا جو بھی اس کی کمزوری ہوتی ہے اس کے حوالے سے وہ گفتگو کرتی ہے۔ اب جو پارلیمان کے اندر آپ نے کہا کہ 2 دن انفارچونیٹلی جو ایجنڈا حکومت لے کے آئی تھی اقتدار کے اندر، جو انہوں نے وعدے کیے وہ تو اب ڈسکس ہی نہیں ہو رہے۔ ہر روز کو یہ ایک نئی بات پرائم منسٹر کر دیتے ہیں، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ باتیں آپ پاکستان کی جو اپنی داخلی سیاست ہے یا داخلی صورتحال ہے اس سے ہٹ کے جو بین الاقوامی دورے کرتے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کی جو گونج ہے وہ اگلے کئی دنوں تک پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے سامنے گونجتی رہتی ہے۔ اب ایران میں جو گفتگو انہوں نے کی، میں آپ کو یہ بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ایران کی سرزمین پہ بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں یہ بات اگر کوئی بھی پرائم منسٹر کرتا اس کے اوپر آرٹیکل 6 اس وقت تک اس کا اطلاق ہو چکا ہوتا۔ افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے حوالے سے جو گفتگو انہوں نے کی، جو انڈیا میں انہوں نے کہا جناب کہ مودی جو ہے اس کا جیتنا مسلمانوں کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے بہت بہتر ہے، یہ گفتگو عمران خان صاحب کا ترہ امتیاز ہے۔ وہ یہ کر بھی رہے ہیں اور کوئی ان پہ بات بھی نہیں کر رہا، ورنہ کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا، پیپلز پارٹی سے ہوتا، ہماری جماعت سے ہوتا، اس پہ غداری کے الزامات پاکستان کے ہر گلی کوچے میں لگ چکے ہوتے اور لوگ اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے، اور باقی جو ادارے اس کے ساتھ کرتے وہ تو خیر بات کی بات ہے۔ تو میری اور پھر آج جو انہوں نے تقریر کی وہ آپ دیکھیں کہ کسی پرائم منسٹر کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اس طرح کے الفاظ کسی پارٹی ہیڈ کے لیے استعمال کریں۔ پھر جب ان کے نمائندے میں نے آج اور بھی جو 1-2 پروگرام کیے اس میں انہوں نے دیکھیں پرائم منسٹر کے ترجمان ایک ہیں، وہ ندیم افضل چند صاحب، یا تو میڈیا پہ آ کے وہ کہیں کہ پرائم منسٹر سے غلطی ہو گئی یا ان کی زبان پھسل گئی، بالکل بھی نہیں۔ ان کے جو ایم این ایز ہیں، اب ہمارے بھائی بیٹھے ہیں صداقت بھائی صاحب، یہ بھی شاید یہی کہہ دیں گے کہ نہیں جی وہ پرائم منسٹر کی زبان پھسل گئی، غلطی سے کہہ دیا، ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کو صاحبہ کہنا۔ لیکن میں آپ سے آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنی زبان نہیں کنٹرول کر سکتے، آپ پاکستان کو کیا کنٹرول کریں گے؟ آگے چلتی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، آپ یہ ایکنالج حکومت کا ایک اپنا جو ہے وہ رول ہے، میں بالکل مانتی ہوں،
لیکن اپوزیشن کا بھی ایک رول ہے. ایوان ٹھیک ہے حکومت نے چلانا, ان سے بھی ابھی سوال کرتی ہوں, لیکن آپ یہ مان رہے ہیں کہ اس ایوان کو چلانے میں آپ بھی ناکام ہیں, آپ بھی اس طرح جو آپ کے کندھوں پہ رسپانسبلٹی عوام نے آپ کو دی ہے, منتخب کی ہے, وہ آپ نہیں ڈیلیور کر پا رہے, آپ بھی یہ مان رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ مان رہا ہوں کہ ایوان اس وقت وہ کام نہیں کر رہا جو ایوان کو کرنا چاہیے, یہاں تک تو میں مان رہا ہوں. لیکن آپ نے اگلا جو سوال کیا کہ آپ ایوان کو چلا نہیں پا رہے, ایوان ہم نہیں چلا رہے. ایوان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلا رہی ہے, جیسے کہ تیسے چلا رہی ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں, ان کے اپنے اتحادین کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, جن نان ایشوز کو. اور دیکھیں اب ایک اپوزیشن کا کوئی بھی لیڈر ایک تقریر کرتا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے چاہے کسی بھی جماعت کا ہے, ایک سینئر منسٹر کھڑا ہو کے اس کے اوپر وہ بیان بازی اور وہ تنزیہ گفتگو کرتا ہے کہ جو حکومت کو زیب نہیں دیتی, جس کی انتہا پرائم منسٹر نے کر دی. اسد عمر صاحب کی تقریریں آپ کے سامنے ہیں, عمر ایوب صاحب کی تقریریں آپ کے سامنے ہیں. کل انہوں نے کیا کہا کہ جناب بھٹو صاحب جو ہیں ایوب خان کو اپنا ڈیڈی کہتے تھے. یار آپ لوگ اس لیے حکومت میں ہیں, اپنی اب ذمہ داریاں دیکھیں. 2 اہم ترین توانائی کی پیٹرولیم کی منسٹری ان کے پاس ہے اور وہ تانا زنی فرما رہے ہیں. اس طرح ایوان چلتے ہیں, یہ چلانا حکومت کا کام ہے, اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. بالکل بڑی معذرت کے ساتھ, بالکل حکومت کا کام ہے چلانا. میں نے وہ تو کہا کہ ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, لیکن میرا سوال یہ جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ مل کے چلا نہیں پا رہے. دوسری بات آپ نے جہاں تک کی عمر ایوب صاحب کی بات, غلط اگر وہ چیز ہے تو یہ روایات بھی سیاست میں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے ڈالی ہیں. پی ٹی آئی بہت دیر بعد آئی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی ان کو کلین چٹ نہیں دے رہی, لیکن سیاست میں جو یہ تلخی ہے میں اب نہیں جانا چاہتی اس میں. یاد کریں نواز شریف صاحب کیا کیا کہا کرتے تھے, تو میرا خیال ہے اس میں نہیں جاتے تو بہتر ہے, لیکن یہ سب کلیکٹیو رسپانسبلٹیز میں ہے. اگر عباس صاحب اب یہ بتائیے, کل قاسم سوری صاحب بار بار جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ختم کریں تقریر, آگے جو ہے وہ اپوزیشن سے کہتے ختم کریں, بڑے امپورٹنٹ بلز جو ہیں وہ موجود ہیں. کہاں ہیں وہ بلز, کیا کر رہے ہیں آپ؟ مطلب اس لیے آپ آئے تھے یہ ووٹ لے کے 22 سال کی جد و جہد کر کے کہ اپوزیشن سے ادھر سے تم نے ایک جو ہے وہ شوشہ چھوڑا, ادھر سے میں نے تمہیں کیا. مطلب یہ تو لگ رہا ہے کہ محلے میں کوئی لڑ رہے ہیں لوگ, مطلب آج کل ایوان اکھاڑا لگتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے بلایا. پہلی بات یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں قانون سازی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے یا کوئی اس پہ ایشو پہ تو کوئی کسی کے گھر کی بات نہیں ہو رہی. جتنے بھی ایشوز پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہے ہیں وہ قومی ایشوز ہیں. میرا کیا ایشو آپ نے ڈسکس کیا؟ عوام کا کیا ایشو آپ نے ڈسکس کیا؟ بتائیے. میرا آپ کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے اور کرپشن کی وجہ سے سن لیں نا, آپ سن لیں, آپ تھوڑا سا سوال کا جواب سنیں. پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے, ہمارا یہ بیانی ہے, اور اس کرپشن کی وجہ سے آج آپ مہنگائی بھگت رہی ہے. آج اچھا سنیں ڈاکٹر صاحب, میں ذرا بات کر لوں. آج آپ مہنگائی برداشت کر رہے ہیں, آج آپ قرضے برداشت کر رہے ہیں. اگر وہ کرپشن نہ ہوتی تو آج آپ کی زندگی آسان ہوتی. لہٰذا سن لیں, مجھ پہ الزام لگ رہا ہے کہ میں انکمپیٹنٹ ہوں, مجھ سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی. میں جواب دیتا ہوں کہ میں انکمپیٹنٹ نہیں ہوں, میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں مخلصانہ. لیکن جو لوٹ مار پچھلے 10 سال ہوئی ہے, جو قرضے لیے گئے, جو اب میں 6 ارب روپیہ روز کا دے رہا ہوں, اس کا بوجھ ڈاکٹر صاحبہ آپ پہ اور میرے ٹی وی دیکھنے والے پہ جا رہا ہے. میرا یہ بتانا, اس قوم کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر آج ہماری حکومت بھی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کرپشن کرتی ہے تو آپ بولیں کھڑے ہوں. پارلیمنٹ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے قانون بنانا ہے اور قانون تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, 9 مہینے میں تو آپ نے کچھ نہیں جو ہے وہ کرنا, یہ پرسنل سکور یہ پرسنل سکور نہیں ہے. آپ اس کو پرسنل سکور کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرا یہ دیکھیں نا, قوم کا ایشو کیا ہے. آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے اکانومی سنبھالی نہیں جا رہی. ہم کہتے ہیں اکانومی سنبھالنا مشکل کام ہے. آپ مجھے پوچھیں گے کیوں اس طرح, آپ کہہ رہے ہیں اسد عمر کی وجہ. میں کہتا ہوں نہیں, جو آپ نے 19 ارب ڈالر کا خسارہ نواز شریف صاحب نے چھوڑا ہے, جو قرضوں کے انبار لادے ہیں, جو یہ ٹی ٹیز کے ذریعے پیسہ منی لانڈر ہوتا رہا, وہ مسئلہ ہے. ہاؤ ڈو یو سے نمبر 2 دوسری بات میں کروں, اگر آپ کو یہ نہیں ناگوار گزر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے, ہم یہ ان کا کام ہے, یہ پارلیمنٹ چلائیں, ہم تو شغل دیکھیں گے. یہ شغل لگا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ پارلیمانی جو آپ کی بات کا جو میں نے موقف صاحب کس نے کہا ہے, سن لینا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی موقف غلط سمجھا ہے آپ نے. اچھا میں بول لوں, آپ اپنی باری. میں نے یہ کہا ہے کہ پہلی ذمہ داری حکومت کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کچھ بولا میں نے بڑی خندہ پیشانی سے, میرے الفاظ کو آپ غلط کہہ رہے ہیں تو مجھے درست کرنا تو ضروری ہے نا میری جان. اپنی باری پہ مجھے ریفیوٹ, میرے الفاظ کو غلط آپ بیان کر رہے ہیں. میں بات کہ ہم شغل دیکھیں, میں نے کب کہا یہ بات؟
آپ نے یہ بات نہیں آپ میرے الفاظ کو تو نا غلط اچھا چلے میں مجھے موقع دیں نا، آپ میں غلط کروں گا، آپ جب اپنی بات آپ کے منہ سے غلطی سے ڈاکٹر صاحبہ نکل گیا کہیں، کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہی تھا، وہ پروڈیوسر صاحب نے بھی بتایا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہے نا، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہے نا میرے خلاف کوئی نیا ایف آئی آر درج کرا دیں. میں کہنا چاہتا ہوں جو آپ کی بات سے میں سمجھاؤں یا جو لوگ سننے والے سمجھیں کہ پارلیمنٹ چلانا صرف حکومت کا کام ہے، ہم آپ کو رکاوٹیں ڈالیں گے اور آپ سنیں اس میں بالکل آپ پارلیمانی ڈیموکریسی کو جا کے آپ دیکھیں اور اس کو سنیں. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت میں دو پہیے ہوتے ہیں، ایک حکومت ہے ایک اپوزیشن ہے. اگر ہم کسی وجہ سے آپ کے خیال کے مطابق ٹھیک نہیں ہے تو آپ لیڈ لے سکتے ہیں. ہرگز یہ کوئی مقصد نہیں ہے. جہاں تک ہم سمجھتے ہیں جی ایشو اس وقت قوم کا ایک ہے، دو بیانیے کی جنگ ہے. ملک کی معیشت جو ہے اس کو چلانا مشکل ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پی آئی کا خسارہ جو اب ختم ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سٹیل مل کا خسارہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ریلوے کا خسارہ. اور اس کی وجہ کون ہے؟ پچھلے 10 سال کی اقربا پروری رشتہ داریاں اور مس گورننس. اب میری بات سن لیں. بالکل مجھے ناخوشگوار جو آپ کی باتیں اس لیے لگ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیجیے انہیں تبدیل کس لیے کی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اسد عمر کا کوئی قصور نہیں تھا لیکن ہمارا جو کپتان سمجھتے ہیں کوئی قصور نہیں تھا. سن لینا آپ جواب بھی سن لینا. قصور سارا تو حضرت قائد اعظم کا تھا جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے. نہیں قصور سارا حالیہ تاریخ میں سارا قصور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا تھا جنہوں نے بھائی جان سن تو لیں جنہوں نے ان قرضوں کو اس قوم پہ لادا ہے اور آج یہ ملک برداشت نہیں کرتا. اہل وزیروں کو میں بدل دوں گا، نا اہل وزیر. یہ آپ کے پرائم منسٹر کے الفاظ ہیں کہ میں انہیں بدل دوں گا. جو پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے. یہ ایک دیکھیں نا ایک اپوزیشن کا الزام ہے مجھے جواب. لیکن میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں، اجازت دیجئے میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اور وہیں ڈیبیٹ جو ہے پھنس گئی ہے آ کے. آج 10 کروڑ کا سیشن، آج 10 کروڑ کا سیشن، پہلے غریب ملک ہیں پیسے نہیں ہیں چلانے کے لیے، 20 کروڑ میں آپ نے ہمیں کیا دی ہے؟ دیکھیں یہ بات کہہ دینا نہیں سر، سن لینا اس میں جتنے لوگوں کے عوامی نمائندوں کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. نیب پہ لیجسلیشن کریں، کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کریں. دوبارہ سے میری بات سنیں، آپ دوبارہ ایک ہی پوائنٹ کو ریپیٹ کر رہی ہیں کیونکہ میرا یہی پوائنٹ ہے، میں روز ریپیٹ کروں گی. آپ مجھے جواب تو سن دینے کے نا کہ صرف اور صرف وہاں پہ نئے قانون اور ان میں ترامیم ہو، ایسی بات نہیں ہے. پارلیمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں لوگوں کو جہاں تکالیف ہوتی ہیں لیجسلیشن کے علاوہ. آپ کی تکلیفیں آ رہی ہیں، آپ کی اور اپوزیشن کی تکلیفیں آ رہی ہیں. ہم دو ہی نمائندے ہیں نا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم وہ بات کریں جو آپ چاہتی ہیں؟ عوام کی تکلیفیں آ رہی ہیں. نہیں عوام کی تکلیفوں کی بات نہیں. آپ مجھے ایک جملہ بولنے دیں. عوام کی تکلیف یہ ہے کہ عوام پہ جو ہے نا مہنگائی ہے اور اس کی وجہ ڈسکس ہونی ہے پارلیمنٹ میں، تو کیوں ڈسکس نہ ہو؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہاں بیٹھ کے ہر روز نئے قانون اور پچھلے ختم ہو جائے؟ پچھلے ختم کرنے کی میں نے بات نہیں کی عباس صاحب، آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. I'm not going to go around in circles. بہرحال آج کل ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی سلپ آف ٹنگ کافی ہو رہی ہے. پروڈیوسر صاحب اگر سنوا دیں ذرا کہ کیا کہا آج پرائم منسٹر صاحب نے، تو ذرا وہ بھی آگے چلتے ہیں. بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح میں کوئی کاغذ کی پرچی پہ نہیں آیا تھا کہ جی مجھے والدہ نے جائیداد میں پارٹی دے دی ہے. میں محنت کر کے آیا تھا. نام مجھے کوئی سی جنرل جلانی نے مجھے اٹھا کے تو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا. اس لیے میں سارے پاکستان کو آج کہنا چاہتا ہوں مطمئن ہو جاؤ، میں ان سب کا انشاءاللہ کٹھوں کا مقابلہ کروں گا. اور جو 12th مین ہیں پولیٹکس کے جن کی وکٹ اڑ گئی تھی مولانا فضل الرحمان، ویسے مولانا فضل الرحمان کا تو بڑا سستی قیمت ہے. ایک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اور ایک ڈیزل کا پرمٹ دے دو، مولانا ساتھ آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ذرا اجازت دیں میں ذرا عباس صاحب سے پوچھ لوں. بلو رانی، چوڑیاں پہن لو، یا پھر یہ بلاول صاحبہ، یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ عورت کو کسی گالی سے تشبیہ دے رہے ہیں. مطلب معذرت کے ساتھ یہ سیاستدان کیوں کرتے ہیں، یا ان جنرل آدمی یہ کس ذہنیت کی جو ہے وہ عکاس کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ شاید عورت جو ہے وہ شاید کوئی گالی ہے، آپ نے تو اس کو تضحیک امیز الفاظ جو ہے وہ بنا کے آپ نے پیش کیے. یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ جو جنرلی آپ بات کر رہی ہیں وہ سوسائٹی میں ہے اور وہ واقعی المیہ ہے ہماری پالیٹکس میں ہے. بلو رانی کا میں نے اس لیے کہا کیونکہ شیخ صاحب یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں ایز اے سوسائٹی یہ ایک المیہ ہے کہ خواتین کو
کمتری کا ایک مثال بنائی جاتی ہے، وہ چاہے ہم کریں یا کوئی کرے وہ غلط ہے. پہلی بات تو یہ کلیئر کٹ میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ جس پالیٹکس میں آپ بات کر رہی ہیں اس کے ڈائنامکس ہیں، اور آپ ریلیٹیو پوزیشن دیکھتے ہیں. آپ کوئی ایبسولوٹ اپنی بات نہیں لے کے آ سکتے، جیسا کہ سیاسی ماحول ہوتا ہے آپ نے بات کرنی. پہلی بات یہ، وزیر اعظم کی پوری بات سنیں. انہوں نے بلاول کو کرٹیسائز کیا، وہ بینگ چوزن پرچی پہ. نواز شریف نہیں، سن لیں نا، نواز شریف صاحب پہ تنقید کی جو کرپشن کی، اور فضل الرحمان صاحب پہ تنقید کی کہ جو ان کی یعنی پولیٹیکل بات کی. ایک صاحبہ والا ورڈ آ گیا جس پہ آپ نے اٹھا لیا، پک کر لیا. اٹھا لیا اگر آ گیا تو 10 دفعہ تو زرداری صاحب نے کہا بلاول کہہ رہی تھی، تو آپ نے کبھی نہیں اٹھایا. میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں. بلاول خود کہتے ہیں کہ میں ان کے کاکی کی پتہ ہے کاکی، تو اگر آپ کو کاکی نہیں، وہ تو بلاول کی یہ آپ کی اپنی چوائس ہے نا کہ یو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور ایز میڈیا یو چوز ٹو. چوائس نہیں ہے، چوائس نہیں ہے. جو ان کا میسج ہے یہ سلپ آف ٹنگ تھا. نہیں، سلپ آف ٹنگ ہی لگتا ہے، سلپ آف ٹنگ ہی لگتا ہے نا. آپ دیکھیں ٹویٹ واٹ از دا میسج. 7 گھنٹے ہو چکے ہیں، میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. اس معاشرے میں سنیں ذرا، جہاں پی ٹی آئی کی عورتوں کو دھرنے پہ آنے پہ آپ ان کو تشبیہ دیں ناچنے والوں سے. ہم سب نے آپ کا ساتھ دیا. نہیں سنیں نا، جہاں پہ عمران خان کی بیویوں کے بارے میں وہ باتیں کیجئے جو یہاں کہی نہیں جاتی. جہاں پیپلز پارٹی بے نظیر صاحبہ کے میں پارلیمنٹ میں ان کو وہ القابات دے جو میں یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتا. جہاں ہماری ایم این اے کو نہیں، سن لیں نا، میں ادھر آ رہا ہوں. جہاں ہماری ایم این اے کو، ایک ریسپیکٹیبل ایم این اے کو، پی ایم ایل این کے وزیر اٹھ کے وزیر کو ٹریکٹر ٹرالی کے وہ آصف زرداری کو شہباز شریف اس کا پیٹ پھاڑے. اس سیاسی ڈائنامکس میں یہ صاحبہ کہہ دینا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایز اے سوسائٹی خواتین کو اس طرح حد تک کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ چاہے وہ فرانس اور جاپان کی سلپ آف ٹنگ ہو یا صاحبہ کا سلپ آف ٹنگ ہو، اگر تقریر آخری جملہ اگر تقریر میں اس بات کا فوکس ہوتا he would have spoken some more sentences. اچھا، مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینی ہے، لیکن بڑا افسوس مجھے یہ ہو رہا کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ 2 wrongs make a right، اور یہ ہمارے پولیٹیکل ڈائنامکس ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، عورت کی تصدیق کر دو. انہوں نے کیا تو آج ہم بھی کریں گے، لیکن معذرت کے ساتھ ہی از the Prime Minister of this country، اور ان پہ اونس اور رسپانسبلٹی زیادہ ہے. We'll take a short break, we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ذرا ان سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. فیصل بھائی، ابھی آپ نے کیونکہ ڈیبیٹ میں ذرا لیٹ جوائن کیا ہے، عباس صاحب فرما رہے تھے کہ جس پولیٹیکل کلائمیٹ میں ہم رہتے ہیں، جن لوگوں سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، جس پولیٹیکل ڈائنامکس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں اگر ہماری خواتین کو جو ہے پی ٹی آئی کی خواتین کو کبھی کوئی ٹریکٹر ٹرالی کہتا ہے، یا ایم این اے کی گھر کی خواتین کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، یا بی بی صاحبہ شہید کے لیے اگر کوئی القابات جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، ماضی کی بات کر رہے ہیں، تو اگر منہ سے صاحبہ نکل گیا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے جو بات کی، جو بھی آپ نے بات کی ہے، جو پارلیمنٹ پچھلے دفعہ بولے تھے تو اس نے پیپلز پارٹی سب سے پہلے اس نے اس کو جو ہے کنڈیم کیا. کیا اگر وہ اب مان بھی لے، اگر وہ سلپ آف ٹنگ ہے، کیا وزیر اعظم صاحب نے اس کی آ کے دوبارہ اس پہ معذرت کی یا کہا کہ میرے سلپ آف ٹنگ ہے اس کو قائم رہے؟ یہ بھی پوچھا ہے، عباس صاحب کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے، یہ تو کہیں گے، کیا کریں گے بیچارے، ایک دعا پہ کیا ہے. دیکھیں، ایران میں جا کے ایک اسٹیٹمنٹ دینا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بھی سلپ آف دی ٹنگ تھی. جاپان اور جرمنی کو ملانا سلپ آف دی ٹنگ تھی. ان کی ٹنگ ہمیشہ سلپ ہی ہوتی رہتی ہے، کوئی اپنی جگہ پہ ٹھہرتی ہی نہیں ہے. اب ہم کیا کریں گے ٹنگ کے ساتھ؟ لیکن دیکھیں، ہم اگر وہ اس قسم کی بات کریں گے تو بلو دی بیلٹ ہمارے پاس ہی بہت سی بات ہے. جب ہم کریں گے تو میرے خیال میں پھر آپ ٹی وی پہ وہ چیزیں سینسر بھی کریں گے، اور پھر ان کو بھی جو ہے منہ دکھانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، کہ ان کے بھی جو ہے شیشے کے گھر، اور ان کے اوپر جب پتھر گریں گے تو آپ دیکھیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ان کی پرسنل چیزیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے اگر اٹھانا شروع کر دیا تو پھر اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب، اب آج جس طرح ڈیمانڈ آئی ہے خورشید شاہ صاحب کی جانب سے اور کہا گیا آرٹیکل 6 کی بات کی ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے، بے نظیر صاحبہ کو سیکیورٹی رسک کہا جاتا تھا، نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ملک کے لیے دشمن جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا جی آرٹیکل 6 ان پہ جو ہے وہ لگایا جائے. اس ملک میں آرٹیکل 6 کا جو یہ چورن ہے یہ کب تک بکے گا؟
مطلب لگتا ہے کہ جہاں کوئی اپوزیشن، اور صرف آپ کی بات نہیں کر رہی، تمام پارٹیز جہاں کہیں پھنستی ہیں، اپوزیشن کو جو ہے وہ آپ نے حکومت وقت کو نیچا دکھانا ہوتا ہے یا کسی کو نیچا دکھانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ غدار ہے، اس پہ آرٹیکل 6 لگا دو. دیکھیں جہاں تک آرٹیکل 6 لگانے کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا پاکستان کے اندر کوئی ایسا سیاستدان موجود ہے، میں بحیثیت مجموعی بات کر رہا ہوں، جو اس ملک کا غدار ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب تک سیاست کے اندر میں ایسا لفظ نہ استعمال کروں، کمینگی خیر تھوڑا غلط لفظ ہو جائے گا، آپ یہ کہتے ہیں ذاتی فائدہ کہہ لیں، ذاتی مفاد کہہ لیں، ذاتی مفاد کے لیے اس کو اس طرح کہہ دیتے ہیں، ذاتی مفاد کے لیے تمام تر مفادات کو قربان کرنے کی سیاست جب تک یہ ختم نہیں ہوگی پاکستان سے، یہ آرٹیکل 6 کہنا، کسی کو غدار کہنا، یہ ختم نہیں ہوگا. اب پچھلے دور حکومت میں اگر مودی پاکستان آتا ہے، ظاہر ہے وہ ہیڈ آف اپنا چیف ایگزیکٹو ہے، پرائم منسٹر یہاں پہ نواز شریف ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے یا ان کے وہ گھر پہ آتا ہے، تو نواز شریف کو سب سے بڑا غدار قرار دے دیا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے، ان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے، اور گلی گلی محلے محلے یہ ڈنڈورا پیٹا گیا. اس کے علاوہ اور کئی ایسی باتیں ہوئی ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ اب یہ سلیکٹیو پالیٹکس چل رہی ہے. جو 3 باتیں میں نے مختصر آپ سے پہلے کہیں، پاکستان کے بارے میں کہنا کہ اس کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ایران میں دہشت گردی کے لیے، یہ بات کوئی پرائم منسٹر کہتا تو بحیثیت پرائم منسٹر اریسٹ ہوتا، اس کے اوپر غداری کا الزام لگتا. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں بابنگ دہول، کبھی افغانستان میں ان کو مشورے دے رہے ہیں، کبھی انڈیا میں جناب مودی صاحب کو مشورے دے رہے ہیں، اور میڈیا پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ المیہ ہے، اس کے ساتھ ہم زندہ ہیں، سارے رہنا پڑے گا. لیکن یہ ہم اس سیاست کے قائل نہیں ہیں کہ ہم جناب عمران خان کو غدار قرار دیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے. ہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات اگر ایران میں بیٹھ کے کی ہے، اس لیے کی ہے کہ وہ بالکل نابلد ہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات سے. ایک تو انہیں یہ بہت بڑا شوق ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے فی البدی تقریر کریں اور لوگوں کو متاثر کریں اپنی سحر انگیز شخصیت سے. جتنے بھی فارن آفس کے نارمز ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑی نپی تلی گفتگو ہوتی ہے ڈپلومیٹک فورم کے اندر. ایران کے ساتھ جو تعلقات پاکستان کے انتہائی سینسٹیو ہیں. آپ ادھر بارڈر پہ گوادر میں سرمایہ کاری کرنے کی بات کر رہا ہے سعودی عرب، اسی بارڈر پہ ایران کا جو حصہ ہے وہاں پہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے انڈیا نے. یہ باتیں کیا کسی سے ڈھکی چھپی ہیں؟ ایران اور انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، ان کے پاکستان سے اچھے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں. مذہبی حوالے سے ہمارے بڑے حساس ان کے ساتھ تعلقات ہیں. آپ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جب ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں، پاکستان سے کبھی ایران کے اندر دہشت گردی کی سرکاری سطح پہ کسی نے کبھی کوئی بات کی ہے کہ جی کوئی سرپرستی ہو رہی ہے؟ انڈیا الزام لگاتا رہتا ہے، ایران نے کبھی یہ الزام نہیں لگایا. ذاتی حیثیت میں اگر کوئی گیا ہوگا اس کو بھی پکڑ کے ایران کے حوالے کیا. ایران نے کبھی کوئی دہشت گرد جو پاکستان آیا ہو ایران سے ہمارے حوالے کیا؟ کبھی کوئی بات کی گئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ باتیں عمران خان صاحب کو نہیں پتہ. انہوں نے وہاں بیٹھ کے ہیرو بننے کے لیے انہوں نے کہا جناب میں بڑی صاف بات کرتا ہوں، میں بہت ویل سپوکن ہوں اور میں بڑا اس طرح کا ہوں. تو پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے. کیا ہے پاکستان کا؟ کیا ہے پاکستان چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے چلتا رہے گا، 1947 سے چل رہا ہے، آگے بھی چلے گا. یہ انتہائی حساس معاملات ہیں، سنجیدگی طلب معاملات ہیں. اب یہ جناب وہاں پہ کل مجھے کسی نے بہت ساری خیر اس میں ہوئی، میں اس پر کیا بات کروں، سوشل میڈیا پہ بڑی آؤ بقا مچی ہوئی ہے جو انہوں نے جناب جاپان اور جرمنی کا بارڈر ملا دیا. انہوں نے کہا جناب کہ انہوں نے جوائنٹ وہاں پہ فیکٹریاں قائم کر لی، جوائنٹ وہاں پہ یہ ہو گیا. تو یہ جگ ہنسائی، مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ لوگ عمران خان کو نہیں جانتے، لوگ جانتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان. جب بھی کوئی جاتا ہے یہاں سے باہر، وہ کوئی بھی ہو، اس کی حیثیت ہوتی ہے تو پرائم منسٹر آف پاکستان. ایک ایٹمی ملک کا پرائم منسٹر بول رہا ہے، وہ یوسف گیلانی بولے، وہ نواز شریف بولے، وہ شاہد خاقان بولے، وہ عمران خان بولے، اور ہمیں اس جو منصب ہے پاکستان کی وزیر اعظم کا اس کا احترام ضرور ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا کنڈی صاحب کی طرف جانے دیں، پھر میں آتی ہوں. پاکستان کے اندر جب بھی بہتری کی بات پوائنٹ آ گیا سر، ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آ گیا. میں ذرا جاتی ہوں کنڈی صاحب کی طرف اور پھر واپس آؤں گی عباس صاحب کی طرف. کنڈی صاحب آپ کی پارٹی پہ یہ الزام بہت دفعہ لگا ہے، غدار وطن ہے، آرٹیکل 6 کا مقدمہ وغیرہ وغیرہ. اب آپ ہی کی کیمپ میں سے یہ آواز آنا، کب تک ہمارے ملک میں سیاست جو ہے یہ آرٹیکل 6 پہ جو ہے وہ چلے گی؟ کب تک یہ سیاست جو ہے یہ اگین وہی بات ہے، کب تک یہ چورن سارے سیاستدان بیچتے رہیں گے؟ دیکھیں چورن بیچنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کے وزیر اعظم وہاں پر بیٹھ کے ایران میں بیٹھ کے یہ بات کریں گے کہ ایران میں جو
ایجنسی ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے الزام تو ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے اس کے اپنے ہی فورن منسٹر نے ایک دن پہلے ان کے جانے سے کہا کہ اس میں جو 14 لوگ جو شہید ہوئے اس میں ایران جو ہے اس میں ایران سے لوگ آئے ہیں وہ ملوث ہیں. وہ بات ان کو جو ہے ناگوار گزری. یا تو مجھے بتا دیں کہ جن کے مرہون منت آئے ہیں ان کو یہ کچھ میسج دینا چاہتے تھے، کیونکہ جو کابینہ میں ریشفلنگ ہوئی ہے جو کہ بات چیت اس شہر میں ہو رہی ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں اور ٹیکنوکریٹس آ گئے ہیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے وہاں جا کے ان کو خوش کرنا تھا. اور اگر یہ ایک پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کرتا تو آپ کہتے کہ جی یہ تو محب وطن نہیں ہے، یہ غدار ہے، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دے اور پتہ نہیں ابھی شاید اس کو بھیج دیتے. کدھر گیا وہ میمو گیٹ اسکینڈل؟ کیوں نہیں اٹھا رہے ابھی تو ان کی حکومت ہے، عدلیہ بھی ان کے ساتھ ہے، سارے ان کے مہربان ہیں، کیوں نہیں اٹھاتے میمو گیٹ اسکینڈل جو ہے یہ کرتے. دیکھیں یہ چیزیں صرف آپ کی پیپلز پارٹی کے لیے، آپ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو غدار کہتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے وہاں پر یہ کرتا، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی پیپلز پارٹی کی جو سزا ملی سب کے سامنے، کیا انہوں نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے لیے کوئی بات کی؟ تو یہ باتیں کرنا جو ہے یہ باتیں کرنا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جن سے چیزیں لے رہے ہیں سعودی عربیہ جو آپ کے جن کی آپ نے بہت بڑی خدمت ابھی کی ہے، تو ان کو کیا جواب دیں گے جا کے؟ ان کے تو ابھی فوراً پہنچ گئے اسلام آباد میں پھر رہے ہیں سعودیز، اور ان کو جو ہے اب ان کو ایک بار جواب نہیں ہے کہ ہم کیا جواب ان کو دیں. ایسی چیزیں کرنا. دیکھیں آپ ان کو ابھی تک یہ یقین ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہے. ان کو اپنی جو ہے بیگم صاحبہ بتا رہے ہیں کہ تم وزیر اعظم بن گئے ہو، لیکن ابھی تک اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میں وزیر اعظم. چلے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جو اصل ایشوز ہیں ان پہ سیاست کرنے کے بجائے ہم نے پارلیمنٹ میں بھی دیکھا ہے. اب یہ نیا ایک آ گیا آرٹیکل 6 کا، اور میں آپ دونوں پارٹی سے نہیں کہہ رہی، ماضی میں بھی ہوتا رہا، پی ٹی آئی کرتی رہی ہے، لیکن دوبارہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے آج جو پرائم منسٹر صاحب کی آفس سے جو ایک کلیریفیکیشن جاری ہوئی ہے، وہ سارا ملبہ تو آپ اپوزیشن پارٹیز بھی ہم پہ گراتی ہیں میڈیا پہ، اور حکومت بھی جو ہے وہ ہم پہ گراتی ہے کہ جی سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. خیر سب نے ہم نے وہ پوری تقریر سنی ہے اور اس میں سیاق و سباق سے ہٹ کی کوئی بات نہیں ہے. ایک دفعہ نہیں 6 دفعہ سنی ہے کہ شاید ہم نے کوئی مس کر دیا ہو. اب آپ صاحب یہ بتائیے کہ یہ پوائنٹ تو جہاں تک کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ اگر یہ پیپلز پارٹی کرتی یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کسی نے کیا ہوتا تو اس پہ شور ہنگامہ جو ہے مچ گیا ہوتا، اور مچ گیا تھا ماضی میں. نواز شریف صاحب کا جو ڈان لیکس والا کیس ہے وہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے ایک اپنی کلوز ڈور میٹنگ میں گھر میں بیٹھ کے بات کی. اجازت دیجیے، خواجہ آصف نے بات کی ہاؤس ان آرڈر کرنے کی، وہ اس پہ آپ نے جو ہے وہ واویلا مچا دیا کہ جی یہ کیوں بات کی ہے. اب دس از ناٹ اینی ڈفرنٹ، مطلب بینچ مارکس آپ کے لیے اپنے لیے اور ہیں، باقیوں کے لیے اور ہیں، یہ تو ایک چیز ہے نا سر. دیکھیں میں نے دونوں کی بات ڈاکٹر صاحب نے بڑی سیریس بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو ایک سیریس پیرا ہے میں. تو پہلی بات یہ کہ جب ملک کا پرائم منسٹر بولتا ہے تو ملک کا پرائم منسٹر اپنے سارے اداروں کی بہاف پہ بریفنگ لے کے بولتا ہے، اور آپ ماضی کی باتیں کرتے ہیں اور ماضی کبھی پیچھے چھوڑ کے آگے بھی نکلنا ہوتا ہے. ہمارے ایران کے ساتھ جو تعلقات خراب رہے ہیں ان کو ایک دن ٹھیک بھی کرنا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے. کیا یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ غلط ہے؟ نہیں آپ سن لینا. عمران خان صاحب نے جو کلیریفیکیشن دی اس میں یہ تھا کہ اٹ واز اے بائیلیٹرل ٹاک کہ پاکستان اور ایران کی سرزمینیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہیں. ان کی پریزیڈنٹ پہلے بولے انہوں نے بات کی. پاکستان میں نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہ پلے کرتے رہے اور بہت سارے فورن ایلیمنٹس یہاں رہے، یہاں سے ہم نے بہت سارے کلبوشن بھی پکڑے. تو ایک ایران کے ساتھ نئے تعلقات بلڈ کرنا وہ عمران خان صاحب کا ایک اپنی پالیسی، اور میں یہ انہوں نے وضاحت کر دی نا. اب ذرا میں پوری بات کرنا ضروری ہے نہیں. اب یہ آپ کا اپنا، اور اس کو ملا دینا نواز شریف صاحب کے اس بیان سے کہ ون وے کہہ دینا کہ انڈیا میں جو ممبئی میں اٹیکس ہوئے وہ پاکستان کے سپانسر تھے، وہ بہت دو مختلف باتیں. اور اگر یہ کہہ دیں آپ نے جو بات کی، کنڈی صاحب کی بات کر لو. کنڈی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی پہ الزام نہیں. آج خورشید شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی یہ تو غداری ہے اور آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ کہنے کی باتیں، میں تو وہی بات کر رہی ہوں نا، یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پہلی دفعہ اس طرح جو ہے وہ چیز آ رہی ہے. اصل میں مسئلہ دوبارہ سے مسئلہ یہ ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایشوز ڈھونڈ رہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو ایشوز کوئی نہیں مل رہا، اور آپ ان پہ جو پریشر کر کے دیے جا رہے ہیں. اگر جاپان کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جن کی ساری زندگی
بڑی زندگی کا حصہ یورپ میں گزرا ہے، ان کو جرمنی اور فرانس کے بارڈرز کا نہیں پتا، اور یہ نہیں پتا، یہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو یو آر لیونگ ان فولز پیراڈائز، میں تو کہہ رہی ہوں نان ایشو ہے۔ دوسری بات یہ گزارش سنیں نا، ایشو کو نان ایشو کو ایشو تو آپ نے بنایا۔ شیریں مزاری صاحبہ نے کیا ٹویٹ کیا یاد ہے آپ کو، جو پھر انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا؟ انہوں نے کہا میں وہاں کھڑی ہوئی تھی اور عمران خان نے جرمنی اور جاپان کا نام ہی نہیں لیا، اور یہ غلط ہے، یہ پرانی شیریں مزاری نے کچھ کہہ دیا، آپ مذاق نہ بنائیں نا۔ دیکھیں نا اصل بات کیا ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے بارڈرز ملا دیے، اور یہ ایک یعنی یہ کہہ دینا کہ جو بندہ آکسفورڈ میں پڑھا ہے اس کو 2 بارڈر، یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں، لیٹ می بلڈ مائی پوائنٹ۔ آپ لوگ یا ہمارے مخالف ان کو کوئی ایشو نہیں مل رہا بات کرنے کے لیے۔ آج پتہ ہوتا ہے نا کہ جناب حمزہ صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹیٹیز آ رہی ہیں، باہر سے فالودے والے اور پاپڑ والوں کے پیسے آ رہے ہیں، پھر آپ کو ٹاپک ملتا۔ یو ہیو نتھنگ ٹو کرٹیسائز آن۔ اگر کہیں گیس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو گیس کے وزیر بدل گئے، اگر کہیں کوئی دوائیوں دوسری ٹیکنیکل وزارت میں لگا دیا ایویشن میں، کہ اگر دوائیوں کے بارے میں ایشو ہوا تو وزیر فارغ ہو گئے۔ آپ کو وہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن بھی سامنے آئے اور کسی پازیٹیو کنسٹرکٹیو بات پہ تنقید کرے، نہ کہ صاحبہ کہہ دیا یہاں وہ کہنے والے کیا ہیں، اور جناب پرائم منسٹر اپنی ایک پالیسی لائن دے رہے ہیں اور آپ اس پہ ان کو غدار کہہ رہے ہیں۔ بریک لینا ہے، لیکن ہم تو آپ کو وہی یاد کرا رہے ہیں جو آپ کیا کرتے تھے ماضی میں، اور اگر پالیسی لائن ہے تو پھر یہ کلیریفیکیشن جو ہے معذرت کے ساتھ بڑی بھونڈی سی کلیریفیکیشن ہے۔ You should come out with it and say کہ یہ پالیسی ہماری چینج ہو گئی ہے۔ He should own up to it. We'll take a short break. We'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ایک اور ایشو جس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، کرٹیسائز ہو رہا ہے، وہ عمران خان صاحب نے جو پورٹ فولیوز بدلے ہیں، جو لوگ چینج کیے ہیں، اور جو مشرف صاحب کی ٹیم سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیم سے لوگ آئے ہیں، ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، تجزیہ کار اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے پراسرار طریقے سے جو ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، ان کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی، پرائم منسٹر صاحب سے نوٹیفیکیشن آ گیا، تو ان کو کہا جا رہا ہے یہ IMF کے شاید اکنامک ہٹ مین ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ آن اے لائٹر سائڈ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے کسی نے ایک میسج کیا، اس نے کہا کہ پچھلے الیکشن جو 2018 میں ہوا اس کے حوالے سے، اس نے لکھا کہ الیکشن جیتا نون لیگ نے، حکومت بنائی PTI نے، وزارتیں ملی پاکستان پیپلز پارٹی کو، MQM کو اور کاف لیگ کو۔ تو یہ تو ٹوٹل سینیریو ہے جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ باقی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا سیکیورٹی رسک۔ دیکھیں میں نے آپ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ میں کسی پہ غداری کا الزام نہیں لگاؤں گا، لیکن جہاں تک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، حفیظ شیخ صاحب میرے لیے ذاتی حیثیت میں بڑے قابل احترام ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ ان کی تمام فیملی بچوں سمیت امریکہ میں ہے اور امریکن سٹیزن ہے۔ پاکستان کا فورن منسٹر جو پاکستان کی جس کی تمام سٹیٹس فورن منسٹری کے ساتھ ہوتی ہیں، تمام فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں، میری معلومات کے مطابق ان کے بچے بھی باہر ہیں، امریکن نیشنل ہیں۔ پرائم منسٹر کے بچے خود برٹش نیشنل ہیں اور برطانیہ میں ہی ہیں۔ تو یہ چیزیں پتہ نہیں کیوں ہمیں یہ نظر نہیں آتی ہیں، یا سیکیورٹی رسک کے حوالے سے ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے ملک کے جو اہم ترین منصب ہیں، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کی سٹیکس، ان کی فیملیز پاکستان سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میاں صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے بچوں کے بارے میں؟ مجھے پتہ ہے ابائی صاحب مجھے یہ بات کریں گے، میں نے پہلے کہہ دیا مجھے یہ بات کریں گے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے بچے ان کے جو دور اقتدار رہے ہیں باہر نہیں رہے، تعلیم کے لیے گئے تھے، ایگزائل میں رہے، میاں نواز شریف کو زبردستی ملک سے نکالا گیا، 8-10 سال وہ باہر رہے، وہاں پہ انہوں نے اپنا روزگار بنایا۔ وہ اگر آپ اس سے ملائیں گے تو شاید نہ ملا سکیں، لیکن یہ بڑی ایک عجیب ظاہر ہے وہ اس سے ملنے والا نہیں، آپ اس کو ماضی کا حوالہ دے دیں۔ ابھی بھی بھائی صاحب کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں، سوائے پیپلز پارٹی کے پرانے قصے، نون لیگ کے پرانے قصے۔ اجازت اگر دیں مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ
تمام پولیٹیشینز ہمارے جو ہے نا وہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. اپنے لیے اگر کوئی چیز ٹھیک ہے تو دوسرے کے لیے نہیں ہے. طارق فاطمی صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان پہ بڑے الزامات لگتے تھے کہ ان کی فورن نیشنلٹی ہے, NGO بھی چلا رہی تھی. یہ سب کے ساتھ میرا خیال ہے یہ اس ایشو میں میں جواب ایک جواب بنتا بڑا اچھا کوئکلی. پھر مجھے ڈاکٹر صاحب جو ہے صاحبانہ غلط نہ ہو جائے پھر میں ڈاکٹر طارق صاحب جی شاہ محمود صاحب کے بیٹے زین قریشی MNA ہیں, اور اگر ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہے تو پھر تو وہ آج آپ کیس کریں. میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں وہ MNA ہے ملتان سے, اور باقی کسی بیٹے کے بارے میں میرے پاس فرینکلی ایسی معلومات نہیں ہے. لیکن پاکستان کی اخباروں کے اندر چھپی ہے. سنیں نا, یہ تو خبریں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں حکومت بھی بھجوا دوں گا, بڑے مستند رائٹر نے اس میں لکھا ہے. چلیں میں زین کو جانتا ہوں کیونکہ وہ MNA ہے, اس رائٹر کو چیلنج کریں. چلے میرے لیے ابھی میں نے خبر دیکھی نہیں. اب جو بات کرنے والی ہے, انہوں نے بڑا اچھی بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ لوگ یہاں اقتدار یہاں کریں, ان کے بچے باہر ہوں. میرے لیڈر کے بھی بچے باہر ہیں, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے وہ طلاق ہوئی ہوئی ہے اور وہ ماں کے ساتھ ہیں. لیکن میاں صاحب کے بچے جو یہاں پہ وزیر اعظم رہے 30-40 سال سے حکومت میں, وہ بچے کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں. پاکستان کی عدالتیں ان کو کہتی ہیں, اچھا ڈاکٹر صاحب سن لیں نا, پاکستان کی عدالتیں کہتی ہیں کہ آئیں جواب دیں. وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں, پاکستان کی عدالتوں کو نہیں مانتے. شہباز شریف کے دونوں بیٹے خاص کر سلمان صاحب وہ یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں, اس کے بعد ان کے داماد یہاں بھاگے ہوئے ہیں. اور ظلم کی انتہا کہ اسحاق ڈار صاحب جو اس ملک میں ڈالر کرائسس کر کے گئے اور آج پوری قوم تڑپ رہی ہے, وہ اس ملک میں ایک ملک کا ایک وزیر اعظم اپنے جہاز میں بٹھا کے ان کو فرار کرتے ہیں. یہ ساری تکلیفیں ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے. لیکن بات آگئی وزیروں کی, تو میں اگر جواب مجھے اگر سارے جو میں نے منسٹرز کی بات کی, پرائم منسٹر کی بات کی, اس کی ریزن کچھ اور ہے. لیکن جو فاطمی صاحب کی میں نے بات کی اس کا جواب نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ملک کے وزیر اعظم کے خاندان کو عدالتیں بلا رہی ہوں وہ نہ آ رہے ہوں, یہ بڑا ایشو ہے. کہ اگر وہ MNA ہیں تو ان کی فورن نیشنلٹی ہوگی, میں تو اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. تو وہ میرا خیال ہے MNA نہیں بن سکتے. NGO پہ جو ہے وہ ایشوز آ رہے تھے. خیر چلیں آگے چلتی ہوں. ہم جو بات کر رہے تھے, جو لگتا ہے ایسے کہ ڈرائی کلیننگ سروس کوئی کھلی ہوئی ہے PTI میں. کل تک ان کو جو ہے وہ آپ کہتے تھے حفیظ شیخ صاحب کو کہ برباد کر دیا سارا کچھ. ان کو جو ہے شیخ رشید صاحب کی تو بڑی سٹرانگ ٹویٹ بھی ہے, ان کو نکر پہنا کے جو ہے سیاچن میں کھڑا کر دو وغیرہ وغیرہ وٹ ایور. آج وہ بالکل ٹھیک ہو گئے, ہی از آل فائن ناؤ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس جو آپ کی پارلیمانی جمہوریت کی جو خوبصورتیاں یا جو مسائل ہیں, پہلی بات یہ کہ یہ ٹیکنوکریٹس ہیں, اور ٹیکنوکریٹس خاص کر پیپلز پارٹی تو اتنی بیچاری وہ ہو گئی ہے, فارغ ہو گئی ہے پنجاب اور KPK سے, کہ ان کی لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو رہی. لہٰذا وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ہلکے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, الیکٹیبلز ہیں, انہوں نے کسی جگہ آنا ہے. تو PTI بھی ایک نئی جماعت ہے جس میں بہت بڑی گنجائش بنی ہے الیکٹیبلز کی, تو وہ اس میں شامل ہوئے. حفیظ شیخ کے بارے میں دیکھیں, اب میرے حفیظ شیخ برباد کیا نا انہوں نے. سنیں ہوتا کیا ہے, کوئی بھی ایک وزیر اپنے اون پہ کوئی ڈیسیجن نہیں کرتا, ایک پوری کیبنٹ ہوتی ہے, ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے. ہمارا الزام کیا ہے کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے اور وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے, ان کے اپنے ذاتی کاروباری اور کرپشن کے مسائل تھے. لہذا کوئی آدمی کل کو آپ کہہ رہے ہیں کیبنٹ پورا لیتی ہے نا, تو کل کو لیٹ سپوز اسحاق ڈار صاحب آنا چاہتے ہیں, ویلکم کر لیں گے نا. پھر نہیں, اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب اگر اہل ہوتے, دیکھیں اسحاق ڈار صاحب آگے آنے کی وجہ صرف رشتہ داری تھی. نہیں کر سک رہے, آپ حفیظ شیخ کے کریڈنشل چیک کریں, کیا وہ انٹرنیشنل فائنینشل ایکسپرٹ ہیں کہ نہیں ہیں, کیا وہ پیپلز پارٹی کے کوئی جالے تھے, نہیں تھے. وہ ایک ٹیکنوکریٹ سینیٹر بھی بنے تھے, نہیں ایز اے ٹیکنوکریٹ بنے نا, ہماری طرح تھا ڈاکٹر صاحب کی طرح کوئی پارٹی کے لیے تھا. He was not a political worker. پیپلز پارٹی کی سیٹ سے بنے تھے نا, سیٹ سے بنے. میں what is the basic criteria, وہ الیکٹیبل نہیں تھے, وہ ایک ٹیکنوکریٹ تھے, اور ٹیکنوکریٹ کی ضرورت ہے, اور پیپلز پارٹی ختم ہو رہی ہے. لہذا ختم ہوتی پارٹی کو کیا سب ختم کر دیں. آپ سے چیخنے سے پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوگی, انہوں نے ہو گئی ہے نا. آپ چیک کریں ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں پورے پنجاب میں, پروگرام کلوز کرنا ہے. نہیں, پیپلز پارٹی کی ضمانتیں ضبط نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب
डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल भाई आपका बहुत शुक्रिया और भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली आपने देख लिया कि कल तक जो चीज़ें हराम थीं वो हलाल हो गई हैं अब, और ये तमाम पार्टीज़ में इसी तरह जो है वो चलता है, इस तरह जो है नज़रियात का रद्द बदल चलता रहता है। तो मे बी वी शुड ऑल्सो गेट यूज्ड टू इट। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।